Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen, wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baytihi wa man ittaba'a sunnati ajma'in. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qala Allahu tabarak wa ta'ala, kutiba alaykum idha hadara ahadukum al-maut in taraka khayran al-wasiyyatu lil walidayni wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والعاقبة للمتقين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: تعلم الفرائض وعلمها فإنه نصف العلم وهو ينسى وأول شيء ينزع من أمتي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Today's topic is about inheritance and in Islamic rulings about the inheritance. I try to study about this matter in many other disciplines of the world and life and nations and faith. It is very unusual that the most comprehensive distribution of inheritance I could only find in the Quran and in the Sunnah of Nabi alayhi salatu wasalam and Islamic system. I recited the ayah from Surah Al-Baqarah. I read this ayah because this is the Mansukh ayah section, and then I read the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Majah hadith number 2719, in which Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam commanded, ta'limul fara'id wa ilmuha wa allamuha fa innahu nisful ilm. Learn the knowledge of inheritance, fara'id. It is also known as fara'id in the book of hadith. It is mentioned in the chapter of ilm al-fara'id. Wa allamuha, and then learn it and teach it. Nisful ilm. Fa innahu nisful ilm. This is half of the knowledge of Islam. وَهُوَ يَنْسَى وَهُوَ أَوَّلَ شَيْءٍ يَنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي. This is the one which will be first knowledge will be lifted from my ummah. Now, this ayah, first Surah Baqarah was revealed, and then Surah Nisa, then the further revelation happened, which inshallah I will try to read. And within this 2 pages, it may not be just called 2 pages, it should be 1 page. Almost complete, comprehensive inheritance rulings has been described, which is so perfect that nowhere in the humanity you can ever find this. The ayah I said, recited is Surah Baqarah, ayah number 181 and 182, in which kutiba alaykum, it has been prescribed for you, إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ, so that when one of you come near the death time, it should leave a taraka in the goodness, in the wasiyah, the will, for the parents and the relative, bil-ma'ruf, which is a traditional way, which is common in the practice of that time. حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. This is the right of those who are the people who have the taqwa, with the consciousness of Allah. فَمَنْ بَدَّلَهُ مِنْ بَعْدِ مَا سَمِعُوا. Whoever changed this will after they have heard it, فَإِنَّمَا إِسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ. Then the sin will be upon the one who changed the will of the deceased. إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Indeed, Allah is all hearing and all knowledgeable. فَإِنْ خَافَ مِنْ مَوْسٍ أَوْ جَنَفٍ. If there is a fear of, Maus is mean wasiya, and janaf means favoritism, أو isman, or there is a intention of sinful act, فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ. So the person wanted to make a reconciliation among those who are the inheritors, فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Then it is no harm that he altered the will. Inna Allah ghafurun rahim. Indeed, Allah is all forgiving and all merciful. Now, the original command came in that one should write the will as soon as he realized that he's not going to make or live. So there's a whole lot of chapter, there's a whole lot of law books on it, textbooks of
Sharia or the law of inheritance are there. Inshallah, I'll try to complete it in a brief way as what I try to understand, and inshallah, Alvisa will make more clarification on it. There are few terminology. Please, we need to understand that so that it will give a little better understanding. And there are many ways scholars have described it, and there are many ways a person can understand. But inshallah, I will at the end I'll conclude it in a way where I understood, and inshallah, Alvisa will explain it better. He's very good with this inheritance ruling because it requires some calculation, and he does that. So when this revelation came in Surah Baqarah, Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu that said that I did not sleep at night without writing my will, even though he was a young man. So means once you hear the when you're at time of death, a person should write his will. Wasiya is a will, and then taraka is the miras, whatever he left behind. Taraka is the left behind. So wasiya is a will. Now this Allah subhanahu wa ta'ala in this ayah saying that a person when he's about to die, he should leave the will for his parents and the relative which is near relative and which is traditionally accepted as the real near relatives. But this ayah became mansukh. It was cancelled from this section after when the Surah Nisa, which is a chapter 4, in the ayah number 11 and 12. And you will find that, and then at the end of the Surah Nisa about the kalala. So inshallah we will try to talk as much. So Allah subhanahu wa ta'ala says, Yusikumullahu fi awladikum. Allah is giving you a will. Now Allah is taking over the will. Earlier it says, Al-wasiyatu lil-walidain. In taraka khairan, kutiba alaykum idha hadara ahadukum al-mauta in taraka khairan al-wasiyatu lil-walidain wal-aqrabina bil-ma'ruf. Before it was said that you should write the will. Now Allah is saying, Yusikumullah. Allah is making the will for you. Now means the other ayah is abrogated, is cancelled, is not applicable anymore. So what happened is that Allah took over the writing of the will so that people will not have any confusion, any what you call the favoritism or any problem with the other. So in this ayah it says, Yusikumullahu fi awladikum. Allah give the will to you about your children. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. For the male, it is equal to the share of two women. Now understand, male part is not given that the male share is, a woman's share is half of a man. The feminism of this ayah and the Islam is, the औरतों का जो फेवरेटिज्म है ये कि औरत का दुगना मर्द को दिया, यानी ये नहीं कहा कि मर्द का आधा औरत को दिया. We should understand this thing. So it is protecting the women because people used to steal from the women, especially young orphan girls and all those who are weak and those who have lost their parents, who have lost their loved ones. So this is a directly address that women are the one who are the basis of the writing of the will. That will is written as the share of the son will be twice the share of one girl. And inshallah we'll explain why. Because some people say, oh, औरतों को आधा दिया, मर्द के साथ favoritism हुआ. We have an answer for that. Okay, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ, like the male, the son's share will be equal to two daughters' share. فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مَا تَرَكَ. If there are only daughters, or the girls, if a person dies and he leaves only daughters, if they are two or more than that, then all of them will become partner in 2/3 of the leftover wealth. Now you see, their share is prescribed. It is in the Quran. So these are called Zul Fara'id. Son is not in the Zul Fara'id. In other words, there is a classification. There are 12 people who are considered Zul Fara'id, means they must be mentioned. Out of them, 8 are women, 4 are men. Then the rest of them are Zul Asaba and Zul Arham. These are the means who are the near relative. Asaba is the near relative, and Zul Arham means the one who are connected in relation with the mother's womb, in a motherly relation. So out of those 12 Zul Fara'id, those who are mentioned in the Quran, 8 are women. Among the male of those, 4 male are grandfather, father, real brother, and father related brother. A brother who is born of a father's another marriage.
تو ایک دادا ہوا, ایک باپ ہوا, ایک سگا بھائی ہوا, اور پھر ایک باپ شریک بھائی ہوا. اب یہ سمجھ لیں بات کو, یعنی مرنے والے کا باپ کے ایک اور ماں سے بیٹا, سوتیلی ماں کا بیٹا. In women, there is a grandmother, there's a mother, there's a wife, there's a daughter, there's a real sister, there is a father, daughter from another father means sister from father, and then there is a sister from mother, and there is a granddaughter, poti. تو ایک دادی ہوئی, ایک ماں ہوئی, ایک بیوی ہوئی, ایک بیٹی ہوئی, ایک سگی بہن ہوئی, ایک باپ شریک بہن ہوئی, ایک ماں شریک بہن ہوئی, اور ایک پوتی ہوئی. یہ 8 ریلیشنز ہیں جن کا قرآن کہتا ہے تمہارا حصہ مسٹ ہے. یہ ذوالفرائض مطلب ان کا دینا فرض ہے. اب یہ فرائض کو کب دیں گے؟ جب میت کا کیا کام کر دیں گے؟ پہلے اس کی تدفین کا کام ہوگا, یعنی دا ریکوائرمنٹ فار دا پرسن ہو از ڈائنگ his or died, his coffin, his preparation of the funeral, and then his grave, تمام چیز دے کر کے پھر اس کے بعد اس کے قرض دیے جائیں گے, اور قرض دینے کے بعد یہ تمام وراثت بٹے گی. لیکن اس وراثت کے حصے بٹنے سے پہلے ان میں کچھ اور طریقے کی ڈیٹیلز ہیں, انشاءاللہ بتاتا ہوں میں آپ کو. تو I hope we are clear about it. There are 3 divisions on relation. One is Zul Faraid, one is Zul Asaba. Asaba means, which are the near relative, means blood relative, children, downline, parents, upline, brothers, sideline, and cousins, the left line. So near relative and distant relative. قرآن نے اتنا خوبصورت پلان دیا نا کہ it is more, and just thanking to Allah for making it so beautiful and perfect, complete plan. So then, if there is one son and one daughter, or there is a one son and then there are daughters, so then a son will get 2 share equal to a daughter. And then if there are all daughters, no son, then all the money will be 2/3 of it will be given to all the sisters or all the daughters who are left alive. If there is only one daughter, then she will get, in the next further in the ayah, وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. If there's only one daughter, she will get 50% of the leftover, of the wealth, of the taraka. وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. And for both parents, if they are alive, each one of them will get the 1/6. اگر ماں باپ دونوں یا ایک جو بھی زندہ ہوگا اس کو 1/6 ملے گا. یہ فرد ہے, ان کا پہلے بٹے گا, ٹوٹل مال میں سے ان کا بٹے گا. ابھی بچوں کو نہیں ملے گا جب تک کہ ان کو نہیں مل جائے گا. وَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اگر مرنے والے کا بیٹا موجود ہوگا تو ماں باپ کو 1/6 ملے گا. اگر اولاد میں بیٹا نہیں ہوگا یا اولاد نہیں ہوگی تو ان کا شیئر آگے بڑھ جاتا ہے. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَرِثَهُ أَبْوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. اور پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کو 1/3 ملے گا. یعنی کہ اگر بیٹا موجود ہوگا تو ماں کا شیئر کم ہو جاتا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. اگر بیٹا آ گیا, آدمی مرنے والے کا بیٹا موجود ہے تو ماں کا حصہ, ورنہ تو 1/6 ہوتا, وہ 1/3 ہوتا, 1/3 ہوتا, اب اس کو 1/6 ملے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. اور پھر اگر اس کے کئی بہن بھائی ہوں, یعنی مرنے والے کے, تو ماں کا 1/6 ہوگا. تو یعنی کہ اگر میت کا بھائی بھی ہوگا تو ابھی ماں کا حصہ کم ہو جائے گا. من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین. اور یہ سب وصیت کے کمپلیٹ کرنے کے بعد اور تمام معاملات اس کے قرضہ ادا کرنے کے بعد دیے جائیں گے. دین آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. تمہارے باپ اور ماں اور بیٹوں اور بیٹیوں میں سے تم میں سے کون سب سے زیادہ تمہارے قرب میں منافع دینے والا ہے, یہ تم کو نہیں پتا, اللہ جانتا ہے. فریدۃ من اللہ, دس از obligation from اللہ, یہ سے فرض from اللہ. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ سارا علم رکھتا ہے اور حکمت رکھتا ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ. اگر کسی آدمی کی بیوی مر جائے اور اس عورت کا بچہ نہ ہو, بیٹا نہ ہو, تو شوہر کو آدھا ملے گا. The man will inherit 50% of the wife's share of inheritance if she does not have a son. If she had a son, فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
if she had a son, فَلَكُمُ الرُّبُ, تو باپ کا شیئر آدھے سے 1/4 ہو جائے گا. مما ترکنا من بعد وصیت یوصینا بها او دین, and this will be the taraka left over after the wasiya will has been executed and all the loan and the debts has been paid off. So first we will make sure that his will is executed. will جو ہوتی ہے 1/3 اب رہ گئی. پہلے تھا پوری will لکھتا تھا بندہ, اب ہو گیا اللہ تعالیٰ نے 2/3 will لکھ دی ہے. تو now a person can write 1/3 of the will. No more than 1/3 a person can write in his life that this is my will. آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع. So your forefathers and your fathers and your sons and the grandsons, and you do not know who is more close to you in benefit. Allah knows. Faridatan min Allah, this is the obligation from Allah. Inna Allah kana aliman hakima, indeed Allah has all the knowledge and Allah is wise. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahu walad fa in kana lahunna waladun falakum rubu mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn. So agar بیوی کا انتقال ہو گیا اور اس نے شوہر کو ایک بیٹے کے ساتھ چھوڑا تو شوہر کا شیئر آدھا 1/4 ہو جائے گا, اور اگر نہیں چھوڑا, اگر بیٹا نہیں ہے تو شوہر کو اس کی ویلتھ کا لیفٹ اوور کا 50% مین انہیرٹ کرے گا. بیوی کو اگر ہسبینڈ مرا وداؤٹ چلڈرن اور وداؤٹ سن, شی ول گیٹ 1/3. اف سن از دیئر دین شی گیٹ 1/6 اونلی. تو کہتے ہیں نا نقصان دیتا بیٹا ماں کو وراثت میں, اس کو علماء یہ کہتے ہیں کہ بیٹے کا وجود ماں کے لیے مالی طور پہ نقصان, ایسا نہیں ہوتا نقصان, لیکن دیٹس ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. And for her, there is 1/4 what you leave if you did not have a son. اگر مرنے والا اپنا بیٹا نہیں چھوڑ کے مرا ہے تو بیوی کو چوتھائی ملے گا, جبکہ بیوی اگر شوہر بچہ چھوڑ کے بغیر مرے تو شوہر کو آدھا ملے گا. اگر شوہر بغیر بچے کے یا بغیر اولاد نرینہ اولاد کے مرے گا تو ماں کو 1/4 اس کا 1/4 ملے گا بیوی کو. اگر بیٹا ہوگا تو اس کو 1/6 ملے گا. آپ دیکھیے ڈویژن ہے 1/4 1/6 1/3 1/6, اس طرح سے قرآن نے اس کو 1/3 2/3 کی طرح سے ڈیوائڈ کیا اور پھر 1/8 1/4 1/6 کیا ہے. یہ بڑا عجیب سا ایک کیلکولیشن ہے جو کہ انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتی. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. If you have a son, then the wife will get 1/8 of the share. If you have a children or if you have a son, then the wife share reduced from 1/4 to 1/8 from whatever you have left after the will and all the debts are being paid, expenses are paid of the deceased. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُرَاثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اب یہ دیکھیے یہ کلالہ کی آیت ہے. یہ کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ کلالہ از اے پرسن ہو ہیز نو اپ لائن نو ڈاؤن لائن, یعنی ہی ڈز ناٹ ہیو فادر اور گرینڈ فادر اور سن اور گرینڈ سن, جس کے اولاد نہ ہو نیچے اور اوپر باپ نہ ہو, یعنی بیٹا بیٹی بھی نہ ہو. تو اور بٹ ہی ہیز بردر سسٹر. تو if a person dies with brother sisters, they get 1/6 share. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. If there are more than one brother sister, then all of them will be partner in 2/3. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ, after the will have been executed and the debts have been paid. غَيْرَ مُضَارٍ, so that nobody will be in a loss. وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ, this is the will from Allah. Wallahu alimun halim, indeed Allah has all the knowledge and Allah has the hilm. Tilka hududullah wa man yuti Allah wa rasulahu yudkhilahu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dhalika al-fawz al-azim. So these are the boundaries and limits of Allah. Whoever obey Allah and His Messenger will be entering into the Jannah, under which the river will be flowing, and they will be there forever. As the hadith of Al-Mu'mineen Aisha radiyallahu anha is, that a man does something till the point all of their life, they do good deeds till they come about a finger or palm breadth close to the Jannah, and they make mistake in the will, and they end up in the hellfire. So this is very important, very, very important. So we need to very clearly understand. Now let me talk about the kalala further, because this was not mentioned in there.
In the first portion, it was a slight little touch was given about the information. If there is a one brother sisters, they will get 1/6 of each. If they are all of more than one brother sisters, if a person dies without daughter, without son, without father, then they will all be partner in 2/3. All right. Now, coming further about this matter was further brought into Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's knowledge, and the issue came in about Sahaba. Inshallah, I will mention if the hadith to clarify that. يستفتونك قل الله يفتيكم في كلالة. यानी कि आपसे ये fatwa मांगते हैं, ए नबी, O Prophet, they ask you the fatwa in matter of kalala. They ask you about the kalala matter. Kalala is a person who does not have a father or son. Upline and downline are absent. So قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ, tell them Allah gave you the fatwa in the matter of kalala. إِنَّ امْرَأَ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ. If a man dies who has no children and he has a one sister, then she will inherit half of his wealth, if only one sister. أو وَهُوَ يُرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنَّ لَهَا وَلَدٌ. And if she dies, he will become the total inheritor of the sister. If the deceased sister did not have son or children. It is very important whether man or woman, whichever die without children, become kalala. So, अगर औरत का इंतकाल होगा तो उसकी औलाद अगर नहीं हुई तो भाई को पूरी औलाद दौलत मिल जाएगी अगर एक भाई है. अगर आदमी का इंतकाल हुआ और उसकी औलाद नहीं है तो बहन अगर उसकी हयात है तो उसको आधी उसकी विरासत दौलत मिल जाएगी. फ़इन कानत अस्नतैन फ़लहुम्मा सुलसान मिम्मा तरक. अगर एक से ज़्यादा बहनें हुई तो वो सारी जो हैं वो 2/3 में शरीक हो जाएंगी. So they will inherit. If there are more than one sister, then all of them will be partner in 2/3. مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. अच्छा, अगर उसके मरने वाले के भाई और बहन भी हुए तो वो फार्मूला अप्लाई होगा जो आदमी के बेटे और बेटियों में होता है. यानी मर्द को 2 हिस्से मिलेंगे, औरत को 1 हिस्सा मिलेगा. यानी मर्द को औरत के 2 हिस्सों के बराबर शेयर मिलेगा. यानी कलाला की मैयत में भाई बहनों का शेयर ऐसे होगा जैसे औलाद को मिलता है बाप के मरने के बाद. यानी अगर एक आदमी इंतकाल हुआ, उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा है तो उनके 2 हिस्से किए जाएंगे. उसके 2 हिस्सों में से 1 हिस्सा बेटे को मिलेगा और जो दूसरा हिस्सा का उसमें आधे आधे में बहन हो जाएंगी. इसी तरह कलाला में अगर भाई अकेला बचा है तो भाई को बहन का सारा मिलेगा. अगर बहन जिंदा है तो बहन को भाई का आधा मिलेगा. अगर 1 से ज़्यादा बहनें हैं वो तमाम 2/3 में शेयर कर लेंगी. अगर बहनें और भाई हैं तो फिर बहनों का दुगना भाई को मिलेगा. मेरा ख्याल है इट इज़ वेरी मच रिपीटेड आई एम सेइंग. ठीक है. युबय्यिन अल्लाहु लकुम अन तदिल्लु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम. ये चीज़ें अल्लाह ताला ने साफ साफ करके बयान कर दी हैं ताकि तुम इस बात में गुमराह ना हो, कहीं बहक ना जाओ. Indeed, Allah has the knowledge of all of it. So this is all Quran talks about. I mean, आयत नंबर 11 और 12 सूरह निसा की, और फिर आखिरी आयत जो है उसको ले लें तो थैंक यू बेटा. The very last ayah, which is the ayah number 172. 172 is the last ayah in which it is all mentioned, Surah Nisa में. अच्छा, अब देखिए इसका विरसे का हिस्सा जब बढ़ता है उसमें एक बड़ी अहम चीज़ है. लोग कहते हैं जो नॉन मुस्लिम है ना, they try to taunt Muslim. They say, well, if you put 1/6 for father, 1/6 for mother, 1/8 for the wife, and then you give 1 portion to the son and half of his share to the daughters, it doesn't come 100%. These dumb people do not understand. They are trying to prove the Quran is wrong. I'm sorry, they are silly. They do not understand the Islamic logic of Allah and the wisdom of Allah. The versa is made if you take a round circle. ठीक है ना. आपके पास अगर ये गोला है उसमें से आप डिवाइड कर देंगे, यानी सफ़ेद आपके पास
ایک پورشن ہے. سپوز آپ کے پاس 100 روپے ہیں, 100 rupees you have, $100 you have. Out of 100, 1/6, anything you will divide into 6 pieces, like you take 100 and divide it by 6. So you will get how much out of that? You will give that to the father. Another 6th of it, you will give it to the mother. And then you will divide the total amount, same total amount, into 8 portions. And out of that, you will give 1 portion to the wife. Are you with me? Are you following me? You will take total amount and you will divide into 6 portions. Out of that, 2/6 portion of 6/6, you like a pie. If you take a pie, you divide it into 6 sections, and out of that, 1 section go to father, 1 section go to mother. Now same pie, you will divide it into 8 sections, and you will give 1/8 to the wife. And if a man has more than 1 wife, then all of the wives will take share in that 1/8. It will not be that all of them get separate 8/8. Now when you give this much, 1/6, 1/6 and 1/8, it's almost 2/3 of the wealth. Now left is 1/3. Out of that 1/3 left, you will divide into children. Suppose a man has 2 daughters, 1 son, you will divide into 2 portions. If a man has 5 children, 3 son and 2 daughters, you will break it into 4 portions, and you will give 1 portion to each son of the 3, and half of the 4th portion will give to each sister or daughters. So it's very simple in that pattern. Just to understand, this is how it goes. Acha, as we say kalala, everybody is a kalala. Everybody is a kalala till he is married. Everybody is a kalala till he have children. So kalala is a very important section of Islamic inheritance, and people do not take it seriously enough. So we need to understand that. Now, let's come to this. The portion are divided into 1/6, 1/2, 1/4, 1/3, 2/3, 1/8. تو یہ نا یا تو 4 سے ڈیوائزبل ہے یا پھر 3 سے ڈیوائزبل ہے. یعنی 2/3 کا مطلب یو بریک دا ویلتھ انٹو 3 portion and you give 2 portion to 1 person, then left over you give it to the 3rd person. Okay, so just keep the concept of a pie in the mind, and all this wealth is to be applied toward inheritance after the mayyat, whatever is to be done. جیسے لوگ ہمارے یہاں لوگ میت کا کھانا کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اس کا کفن ہے, میت کا جنازہ ہے, میت کی قبر کا انتظام ہے, اور تمام چیزیں کرنے کے بعد اسی کے مال سے کرنا افضل ہے, کیونکہ لوگوں کی خیرات سے نہیں ہو سکتی جب آپ صاحب حیثیت ہیں. You have to pay for your own qabr, otherwise you are in a dead. And you do not, Prophet ﷺ said, do not give all of your wealth into sadaqah or khairat, so do not leave your children begging for money. So this is their right. And if you spend $1 on one child, make sure you spend $1 on each of the children. One sahabi came to Rasulullah. Inshallah, if I have a time, I will read those hadiths, and then I will read it. کہ ایک صحابی آئے, ان کی بیگم نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ اپنے شوہر سے کہا, ان کا چھوٹا بیٹا تھا اور ان کے جوان دوسرے بچے بھی تھے, ان کو فکر ہوئی کہ میرا بچہ چھوٹا ہے, بڑے بھائی بہن ہیں, اس کے حصہ کا وراثت میں کچھ ملے نہ ملے. تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ جو گھر ہے, آپ میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کے نام کر دیں, اور اس پہ حضور سے آپ دستخط کرا لیں کاغذ پہ. The Sahabi went to Prophet ﷺ, and when he went to Rasulullah ﷺ asked him, do you have other children? He said, yes. He said, are you giving this house, one house to each of them? He said, no, I'm not. I'm only giving it to this one. Prophet ﷺ said, no, then it is not the right thing. I will not testify on this. I will not put my stamp on this. This is not allowed. So whenever we give inheritance, we make sure, زندگی میں اگر آپ نے ایک بچے کے لیے ایک چیز خریدی 100 روپے کی, چاروں بچوں کے لیے خریدیں, ورنہ چاروں, پانچوں, ایک, یو, دو, جتنے بھی ہیں, ان کو اتنا حصہ دیں. یہ ناانصافی ہے. This is injustice. زندگی کی بات کر رہا ہوں. وراثت میں تو آپ کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ نے وراثت میں کرا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتی ہے. In other words, what is the disqualification of وراثت? If a child is supposed to inherit, right? But we cannot write the وصیہ جو 1/3 ہے, we cannot write them in the will. لیکن زندگی میں آپ گفٹ اپنی بیوی کو دے دیں, بیوی کو آپ اپنے گفٹ دے دیں, ایک کو دے دیں, دوسری کو دے دیں. لیکن عدل یہ ہے, عدل, انصاف اور عدل دو چیزیں ہیں. جسٹس
and equality. Nis means equal. تو انصاف یہ ہے کہ آپ ساری بیگمات کو دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم when he used to bring fruit to home, he would cut it and taste the portion, each one of them, and make sure one would not get a less sweeter than the other share. So this is how the justice is in Islam, کہ سب کو برابر برابر کا شیئر دیا. تو صحابہ نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے refused to sign that child inheritance. So now coming to this hadith, Bukhari 6739. اس حدیث کو میں اردو میں پڑھ لیتا ہوں، پھر انگلش میں ٹرانسلیشن کروں گا. ٹائم کی قلت ہے، بہت لمبا ٹاپک ہے. اٹس ریئلی ویری لانگ. اٹ از اباؤٹ اے 1 hour سیشن فار 8 sessions. تو پہلے مال کی اولاد مستحق تھی اور والدین کی وصیت کا حق تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں جو چاہا منسوخ کر دیا اور لڑکوں کو لڑکیوں کے دگنا حق دیا اور والدین کو اور ان میں سے ہر ایک کو چھٹے حصے کا مستحق قرار دیا. بیوی کو 8ویں اور چوتھے حصے کا حقدار قرار دیا اور شوہر کو آدھے یا چوتھائی کا حقدار قرار دیا. یہ بخاری کی حدیث ہے. What I explained to you, it is said in this hadith. آپ دیکھیے قرآن کی حدیث کی کتنی مطابقت ہے. پھر ایک حدیث ہے بخاری 6747. اس حدیث میں لکھا گیا ہے کہ انصار used to be the heir of immigrant، یعنی انصار جو تھے they used to be the heir of the مہاجرین، ان کو وارث ہوتے تھے. اینڈ وائس ورسا، یعنی مہاجر اور انصار ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے انسٹیڈ آف دیئر اون kindred by blood. یہ ذول ارحام کا جو سلسلہ حضور نے پیدا فرمایا تھا اس کی وجہ سے یہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہونے لگے تھے. بٹ and that was because of the bond of brotherhood which Prophet had established between them. That is the Ansar and the immigrants and the local of the Sahaba. But when the divine verse that everyone we have appointed heir, which is Surah Nisa verse number 33, was revealed, it cancelled the other orders. That is those also to whom your right hand have pledged. تو اس آیت کے نزول کے بعد، آیت نمبر 33 کے نزول کے بعد، جو حضور نے اخوت کا جو رشتہ قائم کیا تھا صحابہ اور انصار میں، جو کہ خونی رشتے کے نہ ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے، وہ منسوخ ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں اس آیت کے نزول سے کیا کیا چیزیں منسوخ ہو رہی ہیں. پھر ایک حدیث نمبر بخاری حدیث نمبر 6723 that O Allah's apostle, what shall I do regarding my property? How shall I distribute it? The Prophet did not reply till the divine verse of inheritance was revealed. Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, this is the ayah of Virasa in Surah Nisa were revealed after the Jabir radiallahu ta'ala anhu asked, because when he was about to die, he wanted to do something about his will. And this is what the revelation came in. So he wanted to give a lot of his money to the endowment and all that. Achha, Bukhari hadith number 6764, in which La yurisul muslimul kafir walal kafirul muslim. In this hadith, a Muslim cannot heir of a disbeliever, nor a disbeliever be the heir of a believer. اب دیکھیے سوال آ گیا. امریکہ میں ہم رہتے ہیں. دس از اے ٹیکنیکل ایشو which we should understand. Alvi Saab will elaborate on it. کہ if a person become a Muslim but his family is not a Muslim, so how should he deal with it? So he cannot, like suppose a person become Muslim, he cannot inherit from his parents, or he cannot leave his parents in the will, or his children in the will if they are not in Islam. So what should they do? Now the wasiya will be the application. In other words, he should write his non-Muslim family members, or non-Muslim family member can give him money in the will, not in the wirasat. میراث میں وہ نہیں لیں گے، نہ ہی دیں گے، لیکن وصیت میں وہ لیں گے اور دیں گے. Another hadith, number Muslim 4145, يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ. اب آپ دیکھیے وہ آیت آئی تھی سورہ کلالہ کی، آیت نمبر 172 سورہ نساء، اور یہ حدیث اس میں ہے کہ ان سے پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کلالہ کے بارے میں حکم فرمائے. یہ حدیث ہے. سفیان بن عینیہ نے ہمیں محمد بن منقدر سے حدیث بیان کی. انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے سنا. انہوں نے بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ میری عیادت کرنے کے لیے پیدل چل کر تشریف لائے. مجھ پر غشی ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر اپنے وضو کا پانی مجھ پر ڈالا تو مجھے افاقہ ہوا. میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میں اپنے مال کے بارے میں کیسے فیصلہ کروں؟ اس کے ایسے ہی چھوڑ دوں یا وصیت کروں تو کتنے حصے
حصے میں اس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زندہ تھے اور نہ ہی کوئی بیٹا تھا. آپ نے مجھے جواب نہ دیا حتیٰ کہ وراثت کی آیت نازل ہوئی. وہ آپ سے فتویٰ مانتے تھے، یہ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. تو اب غور کیجئے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، کلالہ کا مسئلہ حل ہوا تھا. اور اس میں اور بھی ڈیٹیلز ہیں جو کہ اس وقت کی نزاکت ہے، اور میرے پاس، میں اتنا بڑا عالم دین نہیں ہوں کہ میں اس معاملے میں تفصیل میں جاؤں، لیکن اس کے لیے پورا لا ہے، اسلامک لا سسٹم، پوری ٹیکسٹ بک ہے، اتنی موٹی ٹیکسٹ بک ہے جس کو ڈیٹیل میں ایک کا شعر لکھا گیا ہے. اور اس کے اوپر بڑا علماء وقت ضائع کرتے ہیں، وقت ضائع نہیں کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ وقت لگاتے ہیں اس کے سمجھنے میں اور اس کے اپلائی کرنے میں. اور جو ہمارے جہلا جو ہے نا، یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کے پاس علم نہیں ہے، دے ہیو لاٹ آف نالج آف اٹ. اور الجبرا اس کے لیے انوائٹ ہوئی تھی کہ لوگوں کے شیئر کے لیے. another حدیث from بخاری 6727 لا نورث ما ترکنا صدقہ. یہ ہے حضرت عائشہ کی. حضرت عائشہ نے یہ حدیث بیان کی کہ apostles of Allah, prophet should not be inherited and whatever we leave it is to be spent in the charity. اب دیکھیے یہ حدیث کے بارے میں آپ کو کچھ بتا دوں. اس پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس میں مسلمانوں کے دو گروہ ہیں، ایک کہلاتا ہے اہل تشیع اور ایک کہلاتا ہے اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت کا موقف ہے جو حضرت ابو بکر کا موقف تھا، اہل تشیع کا موقف اس سے الگ ہے. اس میں وضاحت کر دیں، یہ حدیث حضرت عائشہ نے بیان کری اور اس کے کئی نریشن اور راضی ہیں. حدثنا اسماعیل بن ابان اخبرنا ابن المبارک ان یوسف ان زہری ان عروہ ان عائشہ. دیکھیے اس کی پوری چین آف نریشن ہے. بخاری کی حدیث ہے 6727. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ تشریف لائیں. ان کے علم میں بات نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ میرے والد کے جو باغات تھے خیبر کے، ان سے میرا ورثہ دیجئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ حدیث کی روشنی میں کہ حضور نے فرمایا ہماری کوئی وراثت نہیں ہوتی، ہمارا مال صدقہ ہوتا ہے. ہماری وراثت علماء ہے، عالم دین نبی کا وارث ہوتا ہے اور ان کو اپنا اکرام رکھنا چاہیے اور علم کا بھی اس کو آگے بڑھانا چاہیے، کیونکہ علم جو ہے وہ سب سے پہلے وراثت کا علم اٹھے گا. مسلمان پر 4 علوم حاصل کرنا فرض ہیں. ایک ہے علم القرآن، نمبر 2 ہے علم الفرائض جو کہ انہیریٹنس لا ہے، تیسرا ہے علم اکتسابی یعنی ہاؤ ٹو میک حلال ارننگ، چوتھا ہے علم لدنی جو کہ ہم کو ہر ایک کو نہیں ملتا، اللہ کے نبیوں کو اور اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ یہ علم سے نوازتے ہیں. پھر حدیث نمبر 673، بات آدھی رہ گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائیں تو آپ نے جب یہ جواب دیا، اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ وہ واپس چلی گئیں اور اس کے بعد بات وہیں پہ ختم ہو گئی. حضرت عائشہ کے دور میں جب حضرت عائشہ حیات تھیں اور یہ سوال کئی صحابی امہات مومنات نے اٹھایا کہ حضور کے مال میں سے ہمیں ترکہ ملنا چاہیے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ کیا تم کو یہ حدیث نہیں سنی کہ نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا ہے. اب آپ غور کیجئے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے صحابی حضرت ابو بکر امیر المومنین خلفۂ راشدین میں سے اول افضل البشر ہیں بعد الانبیاء، تو ان میں سب سے فضیلت والے اور سب سے اعلیٰ درجے کے صحابی جن کا صحابی جن کو کہا گیا قرآن میں اور حضور کے یار غار کہا گیا، ان کے بڑے فضائل ہیں، فضیلتیں ہیں، بڑے مقام ہیں. پہلا حج حضرت ابو بکر نے فرمایا، زکوٰۃ کا نفاذ حضرت ابو بکر نے فرمایا. ان کی اتنی فضائل ہیں، بیان کرنے کی وقت نہیں ہے. لیکن یہی بات آپ یاد رکھیے کہ جب امہات مومنات نے مانگا تو حضرت عائشہ جو کہ خود بھی امہات مومنات میں تھیں اور ابو بکر کی بیٹی تھیں، ابو بکر خلیفہ تھے، آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا ہماری کوئی وراثت نہیں ہوتی، وراثت ہماری علم ہے، ہمارا مال صدقہ ہے. تو ابو بکر نے جب حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو ان کا حصہ اگر نہیں دیا تو اس میں صرف انہی کا حصہ نہیں ہوتا، چچا عباس بھی زندہ تھے، ان کا بھی حصہ بنتا تھا جن کے ان کو بھی نہیں ملا، اور ان کے علاوہ حضرت علی بھی حیات تھے. ان کے علاوہ حضور کا معاملہ تو کلالہ کا بنتا نہیں تھا، بیٹی تھی زندہ، تو دوسرا معاملہ تھا بیویاں زندہ تھیں، تو بیویاں موجود تھیں. اور حضرت عائشہ کو، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ کو اور تمام امہات مومنات جو حیات تھیں حضور کے وصال کے بعد، ان میں سے کسی کو بھی اس باغ فدق میں سے کچھ نہیں ملا. لیکن حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو اور تمام امہات مومنات کے وظیفے طے کیے جو کہ سب سے زیادہ وظیفے ان کو دیے جاتے تھے.
تو آپ یہ بات کو خیال رکھیں، کیونکہ اکثر ہمارے بھائی لوگ جو ہیں جن کو علم نہیں ہوتا وہ ادھر ادھر سے باتیں سن کر کے وہ صحابہ اور حضرت ابوبکر کے بارے میں غلط ظن قائم کر لیتے ہیں. تو اس بات کی وضاحت اس پہ ہو جائے، میرا خیال ہے اس بات سے وضاحت ہو جائے گی کہ حضور نے اپنا ترکہ میں صرف علم چھوڑا ہے، اور علم نبی کی وراثت ہوتی ہے، جو علم پا گیا وہ سب پا گیا. اور جو حضرت آصف بن برقیہ جن کے پاس علم عندہ علم الکتاب، کتاب کا علم تھا، سنت کا علم تھا، نبی موجود تھے، رسول موجود تھے، تو ہمارے لیے یہ سب سے اہم ہے. اچھا، پھر اگلی حدیث بخاری کی حدیث 673. اس میں حدیث میں ہے کہ Aisha said, when Allah's apostle died, his wives intended to send Usman to Abu Bakr asking for him for their share of the inheritance. Then Aisha said to them, didn't Allah's apostle says our property is not to be inherited, and whatever we leave is to be spent in charity. دیکھیے یہ حدیث 673 میں یہ اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی، لا نورثا وما ترکنا صدقہ، ہم کوئی وراثت نہیں چھوڑتے. اور یہ امہات مومنات کی حدیث ہے، تو اس کا مطلب حضرت عائشہ کا یہ انڈرسٹینڈنگ تھی، اور انہوں نے اس میں سے باغ فدق میں سے کوئی وظیفہ نہیں لیا، نہ ہی انہوں نے حضور کا ترکے میں سے کوئی وظیفہ لیا. ان کو صحابہ نے بیت المال سے ان کو ملتا تھا پیسہ. Another hadith, Bukhari 6725, Aisha, narrated by Aisha radiallahu ta'ala anha, Fatima and Al-Abbas came to Abu Bakr seeking their share from the property of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apostles, and at that time they were asking for their land at Fidik and their share from Khaybar. آپ دیکھیے یہ گئے تھے بزرگ، یہ حدیث میں آیا 6725، لیکن اس کے بعد ان بزرگوں کا تو کوئی قول نہیں دکھتا ہمیں تاریخ میں، لیکن بعد کے لوگوں نے ان کے اقوال بنا لیے ہیں جس پہ امت میں اختلاف پیدا ہو کر کے ناراضگیاں ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. اچھا دیکھیے حدیث نمبر 6732 فرام بخاری. عن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحقوا الفرائض باہلها فما يبقي فهو لولی الرجل ذکر. اچھا اس بات کو سمجھیں، یہ بڑی انٹیلیجنٹ بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابن عباس سے حدیث ہے، Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, give the faraid, the share of the inheritance, Zul Faraid, those 12 people, give their share that are prescribed in the Quran to those who are entitled to receive it. Then whatever remains should be given to the closest male relative of the deceased. یعنی کہ جو بچے گا نا وہ یا تو بیٹے کو ملے گا، اگر بیٹا نہیں ہے تو باپ کو ملے گا. قریب کا سب سے قریب کا مرد، اگر باپ بھی نہیں ہے تو بھائی کو ملے گا. مرد کو ملے گا جو سب سے قریب ہوگا میت کے. یہ مرد کو دیا گیا کیوں؟ اچھا یہ سوال بھی ہوگا بھائی عورتوں کو آدھا دیتے ہیں مرد کو پورا دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو کہ سمجھ لیں. اگر ایک انسان کے انتقال ہوتا ہے، the person who deceased and died, what he leaves is his all the liabilities and all of his family behind. The man of the house, the son is the man of the house. Now he is to take care of all the debts, the loans, the caretaking of the mother and the brother, sisters, and all the family affairs. So he is not given a whole lot money because he's only getting twice the share of sister of his. But sister has no obligation. She can take her money and go away and never turn back. That money will be used by her family, like her husband, like her children, like her whatever she wants to do with it. By Sharia, she is not obligated to take care of anything. If she does it, it is a ihsan. It is a beautiful thing. But Sharia made the son absolutely responsible for his mother as long as she lives. She is his responsibility, not his wife's responsibility. It is his mother is the son's responsibility. Husband is the wife's responsibility. This is to be understood. Islam is a religion of family unity and family bondage. بیوی کو شوہر کا خیال کرنا ہے اور بیٹے کو ماں کا خیال کرنا ہے. دیکھیے ایک طرح سے دونوں طرح سے ہو گیا. ایک خاتون کہنے لگی کہ جی سوال آیا میرا خیال ہے امام ابو حنیفہ سے آیا تھا یا کسی بزرگ سے کہ جناب عورت کو آدھا حصہ دیتے ہیں اور عورت کی بات کو مانا بھی نہیں جاتا، اس کی گواہی آدھی ہوتی ہے اور اس کو کوئی وقت نہیں دی گئی. تو شوہر کا اس کو تحت کیا گیا اس کے 10 سے راس میں، ٹھیک ہے نا، الرجال قوامون علی النساء. تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا آپ کے بچے ہیں؟ کہنے لگی جی ہاں. تو کہنے لگے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کہنے لگے میرے 3 بیٹے ہیں. جتنی بہنیں جن کے بیٹے ہیں سن لیں. شوہر کو بیوی پہ عزت کا مقام دیا گیا، اس کا مالک مختار نہیں بنایا گیا ہے.
اس کو برابر کا رشتہ ہے شادی کا, بٹ دے آر گیون رسپیکٹ, کیونکہ گھر میں ایک آدمی ذمہ دار ہو سکتا ہے اور مرد ہے جس کو کما کے لا کے کھلانا ہوتا ہے. عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کھلانا, گھر دینا اور اس کا نان نفقہ اور کپڑے. مرد کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو گھر دینا, نان نفقہ دینا اور اس کا لباس کا. 3 things are must obligated by the man to perform. If she does it to husband, that's a beautiful thing. اس کا بھی یہ ذکر ہے, لیکن we will not talk about in detail in that. تو ان بزرگ نے کہا کہ بیوی آپ کے بیٹے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا 3. تو انہوں نے کہا, کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک آدمی کا تحت رکھا رشتے میں تاکہ آپ اس کی اوبیڈینس رکھیں ریسپیکٹ کے اندر, لیکن 3 بیٹوں کی جنت آپ کے پیروں میں رکھ دی ہے. ان کی جنت آپ کے قدموں میں ہے, آپ کی جنت شوہر کے قدموں میں نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا مقام دیا ہے عورت کو دین نے. اور جب بھی اس کو مال ملا ہے نا, اینی ٹائم شی گیٹ اے ویلتھ فرام فادر, she inherits from brother, she inherits from husband, she inherits from son, but she has no obligation to do anything for anybody. If she does it, it's a ihsan. So what a relief. It's a feminist religion. Wallahi the most feminist. اب دیکھیے کہ جتنے بھی شعر دکھے گئے نا 8 رشتے وہ عورت سے ریلیٹڈ ہیں, جبکہ فرد والے رشتے, کیونکہ in olden days people used to take the women share and forcefully and fraudulently consume it. So this is Islam which is protecting them. پھر حدیث نمبر 6732 تو فرمایا کہ الحق الفرائض, distribute the obligatory shares بِأَهْلِهَا to the أهل of the family. الحقو فرائض بِأَهْلِهَا, بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے. الحقو, حلق کر دو فرائض, جو بھی obligatory wealth ہے, وصیت ہے, وراثت ہے, میراث ہے, اور جو کچھ بچے گا, جیسے نا بیٹی کو دیا تو اس کا 1 بچے گا, 2/3, اگر آدھا بچے گا تو وہ باپ کو چلا جائے گا میت کے. the male relation of the deceased, اگر بھائی ہوگا تو بھائی کو جائے گا, بیٹا ہوگا تو بیٹے کو جائے گا. اچھا, another hadith, Bukhari 6733, Saad ibn Abi Waqqas says, I was sick by an ailment that led me to the verge of death. Prophet came to pay me a visit. I said, "O Allah's apostles, I have much property and no heir except my single daughter. Shall I give 2/3 of my property in charity?" He said, "No." I said, "Half of it?" He said, "No." I said, 1/3 of it? He said, "You may do so, though 1/3 is also too much. For it is better for you to leave your offspring wealthy than to leave them poor, asking others for help. And whatever you spend for sake of Allah will be rewarded for it, even for a morsel of food which you put in the mouth of your wife." I said, "O Allah's apostles, will I remain behind and fail in complete my emigration?" The Prophet says, "If you are left behind after me, whatever good deeds you will do for Allah's sake, that will upgrade you and raise you high. Maybe you will have long lives so that some people may benefit by you and others, the enemies, be harmed by you." But Allah's apostle felt sorry for Saad bin Khawla, who as he died in Mecca. Sufyan, a sub-narrator, said that the Saad bin Khawla was the man from the tribe of Bani Amr bin Lui. So there's a story about it. We don't have time to go into it. So then we know that the Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu, he had one daughter. When he was sick and he was about to die, he asked Rasulullah, "मैं कितना अपना दूँ? 2/3 दे दूँ, एक बेटी है." मतलब they thought the daughter doesn't need wealth. Could you believe it? How much they were into their own consumption of the world. But Prophet ﷺ said, you should only write will for inheritance. You can write endowment, you can give anybody you want to. If you have an adopted child, you can give him money or write his name in the will. Adopted child can get the wasiya, not the will. He can be in the miras, he cannot be in the miras. He is not your blood. उसको मिरासत नहीं मिलेगी. और बीवी है, अगर और बीवी हैं तो अगर सब बीवियों का हिस्सा 1/8 है तो आप बीवी को उस विल में नहीं रख सकते. यानी जिनको शेयर मिलता है उनको उलमा कहते हैं आप उसमें नहीं डाल सकते, वो ईमान के वो नहीं है. खैर उसमें आपके लिए मसला परेशानी का बन जाएगा. अल्लाह ताला के यहाँ वो बात मकबूल नहीं है, क्योंकि फिर और बीवियाँ या बच्चों को दिल में उनके बारे में नफरत होगी. तो इतना जस्टिस किया इस्लाम ने कि एवरीबडी शुड हैव द इक्वालिटी एंड इक्वल शेयर. ओके, जो 12 ज़ुल फ़राइद हैं उनके लिए कुछ लोग शेर की तरह से याद रखते हैं. उलमा का ये है, अब, जद, ज़ौज, अख, अखयाफ़ी, बीवी,
ماں، بیٹی، پوتی، دادی، بیوی، اخت، اخیافی، اخت حقیقی، اللانی. یہ انہوں نے ایک طرح سے علماء نے اپنے پر یہ مطلب ایک طرح سے رٹ لیا ہے شعر بنا کر کے تاکہ وہ ردم میں یاد رہتی ہیں باتیں. تو یہ 8 ذوالفرائض ہیں. تو میت کا پہلے قرض ادا کیا جائے گا، پھر اس کی وصیت دی جائے گی، یعنی میت کا انتظام کرنے کے بعد فرسٹ تھنگ ٹو پے از دا ڈیٹ، دین دا ول بی ایگزیکیوٹیڈ، واٹ ایور لیفٹ فرام دا ایگزیکیوٹیڈ دیٹ ول بی دا ٹوٹل ویلتھ. آؤٹ آف دیٹ 1/8 will be given to the wife. All of the wives should be partner in that. 1/6 will be for father and 1/6 will be the mother. Both are getting separate. اب آپ غور کریں، لوگ کہتے ہیں عورت کا شیئر برابر نہیں ہے. ماں کا شیئر باپ کے برابر ہے. اولاد سے جو انہیریٹنس میں ماں کا باپ کا برابر ہو گیا. تو یہ بات کہنا کہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہے، یہ غلط ہے. اور ایک جگہ پہ ماں کو زیادہ ملتا ہے اور یہ برابر بھی ملتا ہے. اچھا، تھرڈ از وارث. دا وارث whoever going to inherit, you cannot put them in the will, they cannot be. والدین، بیوی، رشتہ دار کا حصہ دینے کے بعد اولاد اور وراثت کا ترکہ ہے. اگر لڑکا نہ ہو، 2 سے زیادہ بیٹی ہوں تو ان کو 2/3 ملے گا. اور اگر والدین اور بیوی کا کل مال میں سے 1/6 1/6 اور 1/8 نکلے گا، پھر اس کے بعد جو بچے گا اس سے قرض دیا جائے، اور قرض اور ان کے جو تمام معاملات دینے کے بعد پھر بچوں کو ملے گا. بیٹے کو سب سے آخر میں ملتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا سب کے ذمہ داری اس کے پر ہوتی ہے. بچوں کو 1/6 1/6 1/8 دینے کے بعد جو بچے گا اس میں سے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو ملے گا، جس میں سے بیٹے کا 2 حصہ ہوگا بیٹی کے برابر، ایک بیٹی کے آدھا حصہ ہوگا بیٹے کے برابر. اگر ایک بیٹی کو ہوگی تو اس کو صرف آدھا ملے گا. اگر 2 بیٹیاں ہوں گی تو وہ 2/3 2/3 ملے گا. تمام بیویوں میں 1/8 بٹے گا. صرف بیٹے ہوں تو ان میں سارا مال بٹ جائے گا، بیٹوں میں پھر کچھ بچتا نہیں ہے، سارے ہاتھ الگ ہو جاتے ہیں جب بیٹے ہو جاتے ہیں. اگر اولاد نہ ہو تو بھائی بہن اولاد قائم مقام کو بھائیوں کو بہنوں کا دگنا ملے گا. جیسے بیٹے بیٹیوں میں بٹتا ہے اسی طرح کلالہ والے کو بھائی بہنوں میں بٹے گا. پھر میت کی اولاد نہ ہو، اگر بھائی بہن ہو تو والدین کو 1/6 1/6 ملے گا اور پھر باقی وہ بھائی بہنوں میں بٹے گا. اگر اولاد اور بھائی بہن نہ ہوں تو 1/3 ماں کو اور 2/3 باپ کو ملے گا. اگر مرد ہو تو اولاد ہو تو بیوی کو 1/8 ملے گا. اگر مرد کی اولاد نہ ہو تو بیوی کو 1/4 ملے گا. اگر میت عورت بے اولاد ہے تو شوہر کو آدھا ملے گا. اگر عورت کی اولاد ہو تو شوہر کو 1/4 ملے گا. اگر وارث نہ ہو تو کسی کو ترکے کا وارث بنایا جا سکتا ہے، مرنے والا کسی کا وارث بن سکتا ہے. اب آپ ایک بات پہ غور کریں کہ کوئی آدمی مر گیا، اب اس کا کوئی بھی نہیں ہے، تو مسلم گورنمنٹ کین میک اینی بڈی انہیریٹر، تو اسٹیٹ لے سکتی ہے. ورنہ جو کوئی آدمی اس کا قریب سے قریب، اس کے شہر کا، اس کے گاؤں کا، اس کے علاقے کا، اس کے قربت کا، اس کے دور کا، آخری دور کا بندہ ہے، پہلے ان کو ملے گا. اچھا، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی مر گیا امریکہ میں اور اس کی صرف بیٹیاں ہی ہیں. اب بیٹیوں کو باقی 2/3 دینے کے بعد باقی کا کیا کرو گے؟ بیوی ہے، بیوی کو 1/6 مل جائے گا، 1/8 مل جائے گا. ماں باپ بھی نہیں ہے تو باقی پیسہ آپ کسی کو نہیں دیں گے. آپ کیا کریں گے کہ ان کو دوبارہ 2/3 اور 1/8 میں ملٹیپلائی کرتے رہیں گے اور ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے رہیں گے جب تک کہ کچھ نہیں بچے گا. اللہ ماشاء اللہ کہ دا پرسن ہیز ریٹن دا ول کہ دس منی شوڈ گو ٹو دا انڈاؤمنٹ، مسجد کو دے دو، یتیم خانے کو دے دو، اسکول کو دے دو، کوئی خیر کا کام کر دیں. تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں. مرنے والے کا مال ترکہ سمجھا جاتا ہے. جس کا وارث بنایا گیا وہ اکثر رشتہ دار ہو تو اس کا ایک بھائی یا بہن ہو تو ان کو 1/6 ملے گا. اور اگر اس سے زیادہ بھائی بہن ہو تو 1/3 انہیں دیں گے، اس کے بعد 5/6 یا 2/3 اسے ملے گا. ہر تقسیم کی بنیاد قرابت اور نافع سے. آپ یہ بات بتا دیں، اسلام میں ڈسٹریبیوشن از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن اینی تھنگ ادر دین دا کلوزنس آف دا ریلیشن. یعنی بیٹا بہت قریب ہوتا ہے، بیٹے کے بعد باپ قریب ہوتا ہے تو بیٹے کو دیا جائے گا اور باپ کو دیا جائے گا. اگر یہ دونوں نہ ہو تو بھائی کو دیا جائے گا. آپ ان باتوں کو سمجھیں. پھر بیٹی ہوگی تو بیٹی کو دیا جائے گا، اور اگر ماں ہوگی تو ماں کو ملے گا، بیوی ہوگی بیوی کو ملے گا. قربت رشتوں میں بڑھتا ہے اور میل انہیریٹنس گیٹ مور کلوزر. اچھا، as I said, it's very long and lengthy subject. It's almost 8:25.
If anybody has a question, please ask, because Alvi Saab is here, he can answer our questions. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. مولوی صاحب اسی آج کے ماشاءاللہ اس درس سے یہ فیملی کا حقوق العباد کا بہت اہم پارٹ تھا، ڈاکٹر صاحب نے ہم سے شیئر کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اجر عظیم عطا فرمائے. میرا کویسچن یہ ہے کہ میری جائیداد ہے جو میری والدہ سے میرے والد سے مجھے ملی ہے. جی ایک تو وہ جائیداد ہے جو میرے والد اور والدہ سے مجھے وراثت میں آئی ہے، ایک وہ جائیداد ہے جو میں نے خود بنائی ہے. میرا بیٹا ہے تو وہ میرا فرما بردار نہیں ہے، اور دوسرے بیٹے فرما بردار ہے، تو اس میں ان کو حصہ نہیں دینا چاہتا ایک بیٹے کو جو فرما بردار نہیں ہے، جیسے شرابی ہے، جواریہ ہے، جو بھی اس کے عیب وہ کرتا ہے. تو اس لیے میرے لیے کیا حکم ہے اس میں؟ سبحان اللہ. علی صاحب آپ جواب دے دیں، میں پھر بعد میں تھوڑی بتا بسم دوں. اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور قرآن فرماتا ہے آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ. تمہارے والدین اور تمہاری اولادیں تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے لیے فائدہ مند کون ہیں، اور یہ اللہ کا فریضہ ہے، تو آپ فریضہ خداوندی پہ عمل کر دیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی حقدار کا حق آپ دنیا میں کاٹیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا جنت کا حق آخرت میں کاٹ دے گا. تو آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کو مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ تعدیباً تو آپ اس کا ٹرسٹ بنا دیں. ٹھیک ہے، اس ٹرسٹ کو آپ ذمہ دار بنا دیں کہ بھائی میری وصیت یہ ہے کہ میرے جو اصحاب فرائض ہیں ان کو اس حصے سے دیا جائے، تو وہ اپنی تحویل اور تملیک اور تولیت میں رکھیں گے. نمبر 2 یہ ہے کہ بھائیان آپ اپنی زندگی میں اپنی تمام اولاد کو تقسیم کر دیں اور اولاد اس پر اس تقسیم پہ راضی ہو جائے. تو یہ وصیت نہیں ہوگی، یہ ہبہ، بخشش اور تحفہ ہوگا. وصیت اسی وقت ہوگی جب مورث یعنی ہیڈ آف دا فیملی اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. تو اگر اللہ نہ کرے کہ اگر اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، ایک بنیان چھوڑ کر کے مرتا ہے، تو اس میں قانون وراثت نافذ ہوگا. لیکن یہ تصور غلط ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو عاق کر دیا یا ان کو اپنے شیئر سے محروم کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان واجب الحفظ ہے کہ اگر آپ کسی وارث کا حصہ دنیا سے کاٹو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حصہ جنت میں آخرت سے کاٹ دے گا. واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب. اچھا، اس میں آپ کو حضرت ایک جو میری فہم میں بڑی سادہ سی بات ہے، علوی صاحب تو ماشاءاللہ عالم ہے نا، تو یہ تو آپ کو بہت ساری باتیں بتا رہے تھے. سمپل سی بات ایک بتا دوں، شریعت میں مسلمان اولاد، شریعت میں کلمہ گو اولاد کتنی بد کردار اور بے عیب دار ہو، وراثت میں اس کا حصہ ہے. آپ کسی کی وراثت نہیں کاٹ سکتے. آپ شریعت کیوں نہ ہو، کچھ بھی سوائے 2 آدمی وراثت نہیں لے سکتے. جس نے باپ کا قتل کیا ہو، یعنی وہ جو قتل کرے گا نا، مقتول کی وراثت قاتل کو نہیں ملتی، اور مرتد کی وراثت نہیں ملتی. میں نے آپ کو بتایا نا 2 اصول ہیں. اگر کافر رہ گیا بچہ، آپ کو اگر پتہ لگتا ہے وہ لڑکا کہتا ہے میں اللہ کو رسول کو نہیں مانتا. آپ ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو خالد بھائی، کہ ممکن ہے بڑے بڑے علماء کرام، اپنے عبداللہ ابن مبارک اور بڑے بڑے صحابہ کرام بہت بد کرداریوں کے عمل سے گزر چکے ہیں. صحابہ کرام بہت بہت گناہ کر چکے ہیں. وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا حضرت حمزہ کا، جس سے حضور کو اتنا درد تھا کہ وہ اس کو کہتے تھے کہ سائڈ پہ بیٹھا کر جو میری محفل میں آئے. کہتے ہیں سب سے ادنا درجے کا صحابی حضرت وحشی ہے. تو آپ یہ غور کریں، آپ دعا کریں بیٹے کے لیے، اس سے اچھا اخلاق کریں، اس کو اپنی طرف راغب کریں. آپ اگر اس سے جتنا غصہ دکھائیں گے وہ اتنا ضد کرے گا. بہت آسان ہے میرے لیے یہاں بیٹھ کے کہنا، خدا نہ کرے اگر گھر میں ہو جائے معاملہ تو آدمی کی الٹ پلٹ ہو جاتی ہے. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک تو فرسٹ آف آل آپ یہ سمجھ لیں، آپ اس کو وارث کو آپ اپنی وراثت سے آپ نہیں کر سکتے. نمبر 2 میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر وہ مرتد ہو گیا ہے، اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ رسول کو نہیں مانتا، تو پھر اس کی وراثت کھائی.
آپ کی وجہ سے نہیں، وہ اللہ کے حکم سے گئی. آپ کسی کی وراثت نہیں ختم کرتے. دوسرا، آپ اگر اس کو شرط کرتے ہیں کہ میں تجھے دنیا میں تیرے ساتھ اچھا معاملہ کروں گا کہ اگر تو اس طرح سے رہے، اور اس کے لیے دعا کریں. دیکھیں لوگوں کو دل بدلنا اللہ کا کام ہے. بدترین کردار والے لوگ بڑے اولیاء اللہ بن گئے. قاتل، ڈاکو، زانی، شرابی، جواری، اللہ تعالیٰ دل کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے. دعا کریں اور دعا سے اس کو اپنی محروم نہ کریں، کیونکہ دعاؤں میں جو اثر ہے وہ کوئی چیز نہیں کر سکتی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے دیکھا اپنی زندگی میں ایسے گھروں میں جن کے، دیکھیے میں نے یہ بات جو کہتے ہیں نا ولیوں کے گھر میں شیطان اور شیطانوں کے گھر میں ولی، یہ اللہ کی شان ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور حضرت ان کی بیوی، لوگ جو ہیں وہ دنیا میں اپنے اعمالوں کی وجہ سے ہوں گے. آپ دیکھیے حضرت حضور کا چچا ابو لہب، سگا چچا، 2 بیٹیوں سے رشتے تھے، دین چھوڑ دیا. اور وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان جو ہر جنگ میں حضور کے خلاف کھڑا رہا، کلمہ پڑھ کے مارا، رسول اللہ کے خلاف لڑی ہیں. ہر جنگ میں وہ لڑائی ہوئی. تو آپ یہ غور کریں، دیکھیں ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. میرا گزارش یہ ہے کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اس کا حال، مستقبل کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ اس بچے کو ہدایت دے گا. ماں باپ کی نیکیاں ضائع نہیں جاتی. آپ کو ایک بات بتا دیں، حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس خوارج آئے اور تلواریں لے کر آئے کہ ابو حنیفہ کو ہم قتل کر دیں گے، یہ غلط فتوے دیتا ہے. انہوں نے کہا کیا فتویٰ ہے؟ کہنے لگے تم شرابی کو جو شراب پی کے مر گیا اس کا جنازہ پڑھاتے ہو. تو امام ابو حنیفہ کی تلوار تھی، کہنے لگے غلط فتویٰ دو گے گردن مار دیں گے. تو امام ابو حنیفہ نے کیا کہا؟ امام ابو حنیفہ نے ان سے سوال کیا، کہنے لگے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنسار کیا نہیں کیا؟ کہنے لگے ہاں. کہنے لگے جب وہ سنسار کیے گئے ان کا جنازہ پڑھا نہیں پڑھا؟ کہنے لگے ہاں. کہنے لگے اس کے بعد ان کی وراثت بانٹی نہیں بانٹی؟ کہنے لگے ہاں. تو کہنے لگے کہ جب حضور نے یہ سب کام کیا تو شرابی تو کفر کے فتوے میں نہیں آتا. شراب کا پینا گناہ ہے، جرم ہے، لیکن کفر نہیں ہے. جوئے کا کھیلنا عیب ہے، برائی ہے، گناہ ہے، کفر نہیں ہے. کفر وہ ہے جب وہ کہہ دے لا الہ الا اللہ سے میں خارج، نعوذ باللہ. ڈاکٹر صاحب 2 کو ایکچولی لیکن ایک چھوٹے ایک اگر کو بیٹا اپنے باپ کو میرا مطلب پیٹتا ہے، اسے گالیاں نکالتا ہے، اسے گھر سے نکال دیتا ہے، اور دوسری میرا مطلب اپنا کیا کہتے ہیں کہ اگر اپنی زندگی میں کو اپنی زیادت بیچ کر اپنے بیٹوں کو بانٹ جاتا ہے تو اس میں آپ کی کیا؟ دیکھیے میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی تھی نا، حضور کے صحابی آئے، وہ ایک بیٹے کو دینا چاہ رہے تھے، باقیوں کو نہیں دینا چاہ رہے تھے. تو حضور نے فرمایا سب کو برابر دو گے تو میں دستخط کروں گا. تو عدل یہ ہے والد کی طرف سے کہ تمام بچوں بچیوں کو اپنی زندگی، لیکن وہ ہدیہ ہوگا، ہبہ ہوگا، وراثت نہیں ہوگی. دس از دا پوائنٹ کہ وراثت کا قانون بعد از موت ہی شروع ہوتا ہے. زندگی میں اب اگر وہی چیز ہے، دیکھیے ایک مفتی کا کام یہ داؤں پہ بتانا نہیں ہوتا،